जानी मोहतरम, कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से एक खास मैकेनिज्म से दुनिया में महफूज है। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि आइंदा की जिंदगी में इसका बहुत बुनियादी रोल है। मौजूदा जिंदगी में तो हमें ऑप्शनल है हमारे पास कि हम चाहें तो इसका रोल से फायदा ले लें, इसकी तालीमात से ना लें तो ना लें। लेकिन आइंदा की जिंदगी में मुकम्मल इसके अंदर बयान करदा जितने भी कवानीन हैं, कानून हैं, वो सारे अप्लाई हैं। यहाँ पर भी हैं लेकिन वो हमें महसूस नहीं होते। लेकिन आइंदा की जिंदगी में तो बिल्कुल हमें महसूस भी होंगे और बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे और फील भी होंगे। वहां पर तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें वो सारी चीजें देते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, और उनके बारे में फिर बाद में जाहिर है पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात की जा रही है, और ये आयत बड़ी ट्रेडिशन है, यानी बिल्कुल हटके है और आयतों से। इसमें देखिए आगाज ये है कि वक़ज़ा रब्बुका। इसमें बिल्कुल दो टोक बात एक नए अंदाज से की जा रही है। ये कुरान का अपना एक असलूब है कि कुरान मुख्तलिफ लेवल ऑफ माइंड को मुख्तलिफ अंदाज से अपील करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फैसला शुदा बात है अल्लाह की तरफ से। वक़ज़ा, ये फैसला हो चुका है। फैसला कज़ा, ये कज़ा बहुत सारे लफ्जों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने लास्ट एक जगह पे पढ़ा अभी इसी सूरा में शायद, कि वो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ किताब जो है, ये गालिबन हमने पढ़ा। ये 110 नंबर है सूरह हूद की, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलक़द आतैना मूसा अल किताब फख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िया बैनहुम। कुज़िया कज़ा, अगर पहले से हमने कुछ डिसीजन ना ली होती तो बनी इसराइल ने जो हमारी किताब में अपनी आरा को दाखिल किया, तो हम इनको दुनिया से ही मिटा देते, इनका फैसला ही कर देते। लकुजिया बैनहुम, ये कज़ा फैसले को कहते हैं जो अल्लाह ताला दो टोक फिर बिल्कुल फैसला कर ले। तो वह कज़ा बिल्कुल ये फैसला है अल्लाह का कि किसी और की गुलामी नहीं चलेगी, सिर्फ अल्लाह की चलेगी। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, किसी की गुलामी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ अल्लाह की गुलामी मानी जाएगी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये वही है ताबुदू। व बिल वालिदैन एहसाना, और इसी तरह ये फैसला है अल्लाह का कि माँ बाप के साथ एहसान का रवैया माना जाएगा, कोई और रवैया नहीं माना जाएगा। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है, नस्से कुरान है। बिल्कुल दो टोक फैसला अल्लाह सुना रहे हैं कि ये मेरा दो टोक फैसला है कि गुलामी सिर्फ मेरी, और माँ बाप के साथ सिर्फ एहसान का रवैया, और कोई रवैया नहीं। अब देखिए एहसान का रवैया क्या है, इसमें सारे सवालों का जवाब है। जवाब क्या है कि अक्सर औलाद को अपने वालदैन के साथ रवैया यानी रिएक्ट करने में जो चीज सबसे ज्यादा हर्डल होती है वो ये होती है कि वालदैन ने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों उनकी खिदमत करें, क्यों इनको कंपनसेट करें, क्यों इनका ख्याल रखें, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात ही खत्म कर दी कि माँ बाप जैसे भी हो, उन्होंने जो भी किया हो, तुम्हारी ड्यूटी ये फैसला है कि तुम उनके साथ एहसान करो। एहसान कहते हैं अपनी तरफ से बेहतर करना, दूसरे की खिदमत को देखे बगैर। यानी आपने मजदूर से मजदूरी तय की कि इस बोझ को उठा के मेरे साथ लेके चलने या मेरी जगह तक लाने के कितने पैसे लोगे। उसने कहा जी 100 रुपया लूंगा। तो ये 100 रुपया आपने दिया तो उसमें कोई एहसान नहीं किया, ये उसका हक है, उसकी मजदूरी है। लेकिन आपने देखा कि यार 100 रुपया इस महंगाई के दौर में बहुत कम है, इस बेचारे का क्या गुजारा होगा। आपने उसको 150 दे दिया, 200 दे दिया। अब ये जो आपने ज्यादा दिया ये एहसान है, ये देखे बगैर कि उसकी मजदूरी क्या तय हुई थी। तो ये जो बात है कि वालदैन ने क्या किया,
یہ اللہ تعالیٰ بیچ میں سے بالکل نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو ان کی ویلفیئر کے لیے، یہ مت دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ دیکھیے اب تو یہ احسان تو ہے ان کے لیے پریکٹیکلی ویلفیئر کرنا، ان کی ضروریات، ان کی دوا دارو، ان کی اکاموڈیشن، سب کا خیال رکھنا۔ مزید یہ کہ ان کے ساتھ تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات کی بھی تعلیم اللہ پاک دے رہے ہیں۔ یہ بھی وہ قضا میں ہے کہ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کرو گے۔ خبردار کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے ان کے سامنے تمہارا بیزار پنا ظاہر ہو یا ان کے لیے بد اخلاقی کا، بدتمیزی کا کوئی پہلو نکلے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ انتہائی نرم لہجے میں اچھے اخلاق سے بات کرنی، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کو اس طرح لے کے چلنا ہے جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں اپنی گودوں میں کھلایا ہے اور تمہاری ہر چیز کا خیال رکھا ہے، تم نے بھی ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے، اور نہ صرف خیال رکھنا ہے بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور ایک اور پابندی بھی لگا دی ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی حالت، یعنی تم یہ ساری چیزیں بیگار سمجھ کے نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ظاہری اخلاقیات اور پریکٹیکل احسان کی بات کر رہے ہیں بلکہ دلی طور پر بھی والدین سے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے آرڈرز کو ایک روبوٹک لیول پہ کرو اور اندر سے بیزار ہو۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی اس بات کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرو گے تو ہم تمہیں اس کا کمپنسیشن دیں گے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق کو ادا کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، حقَّهُ دو طرح کے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم، ایک حق وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فی اموالہم حق معلوم، حق کی بات کی جا رہی، اور ایک ان کی وراثت کے حقوق ہے۔ وہ دو طرح کے حقوق ہے، ایک تو اگر آپ کے پاس ان کی وراثت ہے تو وہ دے، اور دوسرا آپ کی سب سے زیادہ ویلفیئر کے حقدار بھی بہن بھائی ہیں۔ والمسکین، بہن بھائیوں کے بعد معاشرے کے نیڈی پرسن، وابن السبیل، یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا، اور کسی بھی ریاکاری یا فضول خرچی کا رواج اور کلچر نہ اپناؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا۔ اب دیکھیے میں یہ فضول خرچی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اچھا، ورنہ آج میں نے جو لیکچر دیا ہے اس کے بعد اس پر لیکچر دوں نا تو آپ کہیں گے شاہ جی یاد کرتے ہیں آپ، بس چھوڑیں بھی۔ فضول خرچی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ ہے جو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے احکامات کو اکٹھا کر کے فضول خرچی پہ ریسرچ کی جائے اور ایک معاشی ڈھانچہ دیکھا جائے جو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لانچ کیا، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جو کلچر اس وقت چل رہا تھا مکہ مدینہ میں، جو عرب میں، وہ ہماری طرح کا کلچر تھا، جیسے بنے ہوئے پورے پورے دمبے روسٹ کیے جاتے تھے، یعنی جو ایلیٹ کلاس کا کلچر تھا، سونے چاندی کے برتن تھے اور غلام اور لونڈیاں تھی اور ہر طرح کے مشروب تھے، نبیذ تھی، شراب تھی۔
اسی طرح بہت سارے کھانے تھے، بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگتے تھے، ہر چیز رکھنا فیشن تھا اور فخر سمجھا جاتا تھا اور امارت کا اظہار سمجھا جاتا تھا، اور خوب ضائع کیا جاتا تھا سارا یہ کچھ۔ اسی طرح غربت کے اپنے تقاضے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا ایک کلچر لانچ کیا، اور وہ تھا 5 چیزیں: گندم کا ستو، جو کا ستو، کھجور، خشک انگور، خشک دودھ۔ یہ 5 چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیشت میں صحابہ کو ان میں باؤنڈ کیا کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم ایزیلی جو افورڈ کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، وہ گھر میں ڈال دو۔ تو گندم کما سکتے ہو تو گندم کا ستو بنا کے گھر میں ڈال دو، جو کما سکتے ہو تو جو کا ستو گھر میں ڈال دو، کھجور اگر تمہاری دستیاب ہے، مزدوری میں ملتی ہے یا تمہیں ملتی ہے کہیں سے یا تمہارے اپنی ہے، تو بس کھجور کافی ہے۔ اسی طرح اگر انگور کا باغ ہے تو انگور کو خشک کر کے رکھ لو، پریزرو کر لو۔ اور اسی طرح اگر بھیڑ بکریاں پالتے ہو تو ان کے دودھ کو پریزرو کر کے پنے بنا لو، جسے ہم کرود کہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان 5 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی آسانی سے کما لیتے تو اسے سال بھر کے راشن کے طور پہ گھر میں ڈال دیتے۔ دوسرا، اسلام میں 2 وقت کا کھانا ہے، آپ کو پتہ ہے، صبح اور شام کا، جو رمضان کی روٹین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلچر لانچ کیا وہ 5 چیزوں میں تھا: انگور، کھجور، گندم کا ستو، جو کا ستو اور خشک دودھ۔ دیکھیے ستو جو ہوتا ہے، گندم کو موٹا موٹا پیس کے، جیسے ہمارے ہاں وہ ملتے ہیں اوٹس ڈبوں میں بند، اس کو پیس کے تو بھون لیتے ہیں، بھون کر گندم کو پیس لیتے ہیں، پھر اس کو پکانا نہیں پڑتا، اس کو ویسے ہی کھاتے ہیں اور پر پانی پی لیتے ہیں۔ جو کا بھی یہی حساب ہے۔ کھجور کے لیے بھی پکانا نہیں ہے، خشک انگور کو پانی میں بھگو کے پی لیتے ہیں، اور اسی طرح دودھ جو ہوتا ہے وہ خشک، اس کو ڈرائی ملک کو پانی میں دوبارہ ڈیزال کر کے پی لیتے ہیں، بس وہ کیلوریز لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کیلوریز ایٹر کا آئیڈیا متعارف کروایا کہ تم کیلوریز لو، پیٹ بھرنے کا تصور غلط ہے۔ بلا وجہ پیٹ بھرنا اور اس کے نکالنے کے لیے پھر دوائیاں کھانا، یہ اسلام نے اس کلچر کو موقوف کیا اور صرف کیلوریز لی کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ کلچر انٹروڈیوس کروایا، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ غلامی صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اور ان کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق سے بات کرنا، اور ان کو اس طرح لے کے چلنا جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں گود گود پالا، اور اس ساری چیز کو دل و جان سے کرنا، تو یہ تمہارے لیے بینیفیشری ہے۔ پھر بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک ان کی وراثت کو ادا کیا جائے اور ایک ان کی ویلفیئر پہ سب سے پہلے لگایا جائے۔ اس کے بعد معاشرے کا مسکین ہے اور مسافر ہے، اور فضول خرچی کو اسلام نے شیطان کا کام قرار دیا اور حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِمَّا تُرِدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اللہ تعالی جو ہے وہ تمہیں جتنے وسائل دیتے ہیں ان کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ تم کسی کو نہیں دے پا رہے تو اس سے اچھے اخلاق سے معذرت کر سکتے ہو، ایسی بات تھی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اسلام تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی ضرورت کا خیال رکھو اور نہ رکھو اور سب کچھ لٹا دو، نہیں، نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، میانہ روی کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ رزق اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے، وہ جس کا چاہے بڑھائے کم کرے۔ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اصولوں پہ زندگی گزارنی چاہیے، اور تمہارے سارے معاملات سے اللہ باخبر ہے۔ عزیزان محترم، 30 نمبر سورہ الاسراء کی آج ہم نے ڈسکور کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں کچھ فیصلے اپنے سنائے ہیں، جس میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا،
والدین کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اخلاقیات کو اختیار کرنا اور فضول خرچی سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنے پر بات کی گئی ہے۔ بہت شکریہ جی آج کے لیے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی کل۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔